अस्सलाम वालेकुम। मेरे हमवतनों अजीज़ों, मैं कहता था मैं नहीं फेंकूँगा क्लिप, मगर मजबूर हूँ। देखता हूँ, देखा नहीं जाता, तो मजबूर हो के यही कहता हूँ। ये मैं तबलीग कर रहा हूँ अल्लाह की तरफ से। मैं नहीं कहता मेरी गवर्नमेंट बुरी है, मगर मेरे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे साथ आज मैं ये भी बता दूँ आपको, ये जो अमेरिकन सदर बैठा हुआ है, यूक्रेन के अंदर जंग लगी हुई है, उधर के सदर के साथ सद्दाम वाला हाल होना है। ये मेरी बात याद रखना, ये बात भूलना मत कि मैंने कुछ लफ्ज़ कहे थे आपको। वो जंग बंद बहुत मुश्किल हो, और फ़लस्तीन की जंग भी मुश्किल है। वो चंद दिनों के लिए बंद होगी, वो भी बंद जैसी नहीं है। जंग तो हो रही है, अभी भी हो रही है, शहीद तो अभी भी हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं। माह रमज़ान का महीना है। मेरे मुल्क के अंदर भी बहुत परेशानी है। खाली अकेले मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं अल्लाह का सोल्जर हूँ। मैं अपने रब से हर चीज़ मांगता हूँ, और रब्बुल जलाल देता है, और अल्लाह सबको दे। मेरे मुल्क के अंदर झूठ ही झूठ है, हर तरफ झूठ है, हर महकमे में झूठ बात बोली जाती है। रिश्वत, बदयानत जानत लोग हैं। यहाँ वज़ीर आला क्या कर सकता है? यहाँ वज़ीर आज़म क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जिस मेरे पंजाब के अंदर डीसी नहीं सही, मैंने आगे जेब से हर महीने 1500 दरम 1500 रुपया पाकिस्तानी का नेट लगवाता हूँ। इन्होंने कब्रिस्तान के अंदर से गोरकंद 250 गोरकंद निकाला है, जो कच्चे बर्ते की हुए थे, 50-50 हज़ार रुपया लेके। ये कुरानी मानी बात है। जहाँ चाहो बादशाही मस्जिद में मुझे बुला लो, मैं उन गोरकंदों को भी बुला लूँगा जिन्होंने 40-50 हज़ार रुपया दिया हुआ है इनको, इन दफ्तर वालों को। जो मियानी साहब कब्रिस्तान बागुल बेगम फतेह रोड वाला है, इसकी बात कर रहा हूँ। अब इन्होंने कहेगा बशीर साहब तो चले गए लाखों रुपए का हाथ मार के, पेंशन भी 50-60 लाख रुपया लेके साइड पे हो गए। अब इनकी जगह पे दूसरा बंदा बैठ गया है। वो जब बशीर साहब के ऊपर प्रेशर पड़ा, शायद बिटिया मरीम ने डाला, किसी ने डाला, बशीर साहब की छुट्टी हो गई। साथ उन जो 250 गोरकंद झूठा भर्ती किया होता ना, उनकी भी छुट्टी हो गई। अब उनकी छुट्टी कैसे हो गई? अब दूसरा अफसर बैठ गया आगे। अब वो नए सिरे से फिर पैसे दे के तो फिर भर्ती हो रहे हैं वही बंदे, वही कच्चे बंदे अब पक्के हो के भर्ती हो रहे हैं। उनकी तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह उनकी यही है कि वहाँ से पर्ची जो कटनी है उसमें से पैसे मिलने हैं उसको। जो उसने जगह बेचनी है, या जो गलत कब्रें बनाई हुई हैं वो उसने देनी है जगह, तो उसको 20,000 मिल जाए, 30,000 मिल जाए। ये गोरकंद को ये प्रॉफिट है। मैं 10 साल से लगा रहा था ये गोरकंद हाथ से पैसे देके क्यों भर्ती होते हैं। ये तो मुझे अब जाके पता चला, 5-6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जब मैं बशीर साहब के पीछे लगा था, कि भाई ये तो जगह बेचते हैं। ये तो मिले हुए दफ्तर वालों के साथ इन्होंने गलत डेयरियाँ बनाई हुई हैं झूठी। अब पूरे कब्रिस्तान में घूमते रहें, आपको कब्र की जगह नहीं मिलेगी। वो कहेंगे आप 20,000 रुपया खर्च कर सकते हैं। अब जिनके घर मौत हुई होती है, पता नहीं उधार ले कफन कहाँ से डाला है, उन्होंने क्या क्या किया होता है, वो मजबूर होते हैं, कहते हैं जी हाँ दे दें जगह। ये वहीं से मिट्टी उठाते हैं,
نیچے تو کور ہوتی ہی نہیں ہے. تو جو کور ہوتی بھی ہے تو وہ اس کور کے اوپر کوئی آتا نہیں ہے کوئی، تو ان کو کور بنی بنائی مل جاتی ہے، اس میں مردہ رکھتے ہیں، اوپر سے سلیپیں رکھتے ہیں، اور الوداع 25-30 ہزار کی دیہڑی لگائی اور شراب وغیرہ وہاں بیٹھ کے پی، اور جاگو بھی وہیں پیتے ہیں. آدھے گورکند جاگو پیتے ہیں، کچھ گورکند اس میں نمازی پرہیزگار بھی ہیں. میں غلط بات نہیں کرتا، بات سچی کرتا ہوں. میرے ملک میں سے ابھی تک ڈی سی صاحب نے یہ سسٹم نہیں ختم کر سکے. یہ پنجاب، یہ قبرستان ڈی سی کے انڈر آتا ہے. روز محشر دن یہ ڈی سی اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ اب مریم نے تو نہیں آنا بار بار. مریم تو اوپر سے بیٹھ کے آرڈر ہی کر سکتی ہے، ایسے کر لو ایسے کر لو. میں نے کہا تھا مریم بٹیا، وہ درخت گرے ہوئے ہیں قبرستانوں کے اندر 2-3 سال سے، لوگوں کی قبروں کے اوپر، بڑی بڑی مہنگی قبر بنی ہوئی ماربل کی، ان کے اوپر گرے ہوئے ہیں. وہ تصویریں موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. اللہ کا سپاہی سولجر مارو گے محمد مالک بٹ تو آپ کو ہر تصویر ملے گی، ہر چیز ملے گی. میں نے وہاں ایک ٹینکی بھی بنوائی، میں نے وہاں پائپ بھی لگوائے، وہ میں اللہ کی راہ کے بل لگائے. میں نے نہ مریم سے پیسے مانگتا ہوں، نہ میں کسی قبرستان والے سے مانگتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. میں تو اللہ کی راہ پہ ڈیوٹی کرتا تھا، خدا واسطے ڈیوٹی کی میں نے 10 سال. اب تو مجھے سٹنٹ پڑ گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا میرا قبرستانوں کے درخت نکلواتے ہوئے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جنازہ آتا ہے تو درخت آگے گرا ہوتا ہے، وہ کیسے جنازہ جاتا ہے؟ بڑی مشکل جاتا ہے. جو راستے تھے ان گورکندوں نے جگہ بیچ دی ہیں، وہاں راستے بھی نہیں رہے. کیسے وہ چرپائی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے لیے، بڑی مشکل. کبھی مریم کہے گی تو اس کو وہ بھی پکچر بنا کے بھیج دوں گا کہ دیکھو یہ کیسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. قبرستانوں کے اندر جگہ ابھی بھی ہے. آج میں آپ کو کہتا ہوں قبرستانوں کی جگہ ابھی بھی ہے، مگر ان گورکندوں نے غلط قبریں بنائی ہوئی ہیں. سب سے بڑا اس میانی صاحب میں اندر وارسی نمبر 1 کا گنڈا ہے. 20-20 ہزار روپیہ، 30-30 ہزار روپیہ وہ قبر والوں سے لے لیتا ہے، اور کرتا وہ بھی نشہ ہے. یہ جتنے بقایا گورکند رہ گئے ہیں وہ نشہ کرنے والے رہ گئے ہیں. جاگو پیتے ہیں، آئس کا نشہ کرتے ہیں، آئس کا. اور تھانہ لٹل روڈ ان کا بھی بہت بڑا ہو. یہ کیا کرتے ہیں، یہ جتنے آئس پینے والے ہیں روز پکڑتے ہیں، کسی سے 2,000 کی دیہڑی لگاتے ہیں، کسی سے 1,500 کی لگاتے ہیں، کسی سے 2,000 کی. یہ ان کا معمول ہو گیا ہے. انہوں نے بندے پہچان لیے ہوئے ہیں. رات بھی لگا گئے ہیں 2500-2600 روپے کی دیہڑی. جو پینے والے ہیں یا تو ان کو پکڑ کے لے جاؤ، وہ پھر وہیں گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ نے کیا کر لیا ہمارا، ہم تو یہ گھوم رہے ہیں. وہ گئے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جرائم تو اپنی جگہ پہ ہے بیٹا. وہاں قبرستانوں میں بہت زیادتی ہو رہی ہے. مریم بیٹیوں میں آپ کو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، وہاں درویش اللہ کے سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے سوئے ہوئے ہیں، کلمے لکھے ہوئے ہیں، قرآنوں کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی تم کو اللہ کا واسطہ ہے مریم، اس محکمے کو چیک کرو. یہ محکمہ بہت کرپٹ محکمہ ہے. 200 روپیہ تو چوکیدار لیتا ہے جب قبر بننی ہوتی ہے. 1,000 روپیہ اس پرچی میں سے دفتر والے اڑا لیتے ہیں. گورکند کے حصے میں کچھ نہیں آتا. گورکند کو وہی پیسے ملتے ہیں جو وہ قبر بیچتا ہے، یا وہ پرانی قبر کے اندر مردے کو ڈالے تو اس کو اینٹوں کے پیسے بچ جائیں، اس کی تنخواہ نہیں ہے. مگر میں نے کئیوں کو سوال کیا کہ بھی تم اتنے پیسے دے کے بھرتی ہوتے ہو، 50,000 روپیہ 60,000 روپیہ. وہ کہتا ہے برجی جانے دو. وہ مانتے ہیں، مکر جاتے ہیں. پھر
میں ان کو کہیں تو آپ کو میں ان کی واضح بھی ٹیپ کر کے دکھا دوں کہ انہوں نے اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں. پہلے تو ان جو جرائم پیشہ گورکند ہیں ان کو نکالیں آپ اور ان دفتر والوں کو کھینچیں. یہ دفتر والے ڈیفالٹر ہیں. میں آپ کو ثاقب صاحب کہہ گیا تھا 1.5 فٹ سے اونچی کور نہ ہو, 6 میٹر کی کور دکھا دوں آپ کو ماربل کی بنی ہوئی. یہ بشیر کے دور میں بنی ہے. آپ کہتے ہیں پھر پابندی ہے جی, آپ مجھے پیسے دیں میں بنوا دیتا ہوں, پابندی کے اندر بنوا دیتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کرو. اور آج ماشاءاللہ عورتوں کا دن منایا جا رہا ہے. عورت بڑا مقدس, عورت ماں بھی ہے, عورت بیٹی بھی ہے, عورت بیگم بھی ہے, عورت کے بہت مقام ہیں. میں سلوٹ کرتا ہوں عورتوں کو کہ ان کی عظمت کو سلام. مگر بٹیا مریم ان عورتوں کا بھی برا حال ہے. ان غریب لوگوں کو بھی سمجھایا جائے کہ کتنے بچے پیدا کرنے ہیں, 2 کرنے ہیں, 3 کرنے ہیں, اپنی آمدنی کے حساب سے. رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ایک بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے, جو سین میں دیکھتا ہوں, ایک بچہ اس کا شادی کا دودھ پی رہا ہوتا ہے بچی ماں کا, دوسرا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, تیسرا چھوٹا سا اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. پھر اس عورت کے اندر کیا رہ جائے گا؟ یعنی اگر ہر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتی رہے. یہ غریب لوگ, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بچے کو وقفہ 2 سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا ڈالنا چاہیے. نہ تو ان کو اسکولوں میں بتایا جاتا ہے, نہ ان کے گھر میں کوئی ایسی یونین بنا کے کوئی عورتوں کی کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اس طرح بی چلو زندگی, نہ تم بیمار ہوگی نہ تمہارے بچے بیمار ہوں گے. اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے. یہ تو کوئی موضوع کرتا نہیں ہے, نہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا بچیوں کو. فلپین کے اندر میں بتاؤں آپ کو, اے پاکستانیوں, جب بچیاں داخل اسکول میں ہوتی ہیں نا, ان کو ہر چیز بتائی جاتی ہے بچی کو کہ تم نے کس طرح لائف گزارنی ہے, اپنے میاں کے ساتھ کس طرح گزارنی ہے, اور اپنے بچوں کے ساتھ کیسے گزارنی ہے. یہ تو میرے ملک میں سسٹم ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی چکر نہیں ہے. میری بات غلط ہو, یہ جتنی کام کرنے والی گھروں میں ان کے 6 بچے, 7 بچے, یہ گھر بھی کام بھی کرتی ہیں. 5واں 6واں مہینہ لگا ہوتا ہے تب بھی وہ تپڑی ماری ہوتی ہے لوگوں کے گھروں میں. تو مرد گھر میں آئس پی کے سوئے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان عورتوں کو بھی سمجھایا جائے کہ اس طرح نہیں, اس طرح لائف گزارو, اس طرح لائف گزارو, اتنے بچے پیدا کرو. بچے تو اللہ کی طرف سے ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے بھی دماغ دیا ہے. یہ لکھا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تبدیلی بھی تو نہ قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے نہ حدیث میں ہو سکتی ہے, مگر